नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहूदी कबाइल शुरू से ही मुसलमानों के दुश्मन रहे और आज तक यहूदी मुसलमानों का दुश्मन है, आज की तारीख में भी, और ये क़यामत तक मुसलमानों का दुश्मन ही रहेगा जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों इनका कला कमा नहीं हो जाता। वो यहूदी कबीला बनु नदीर जिसको मक्का से बाहर निकाल दिया गया था कि जब इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की और जंग लड़ना चाहिए, फिर कला बंद हो गए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी कि आप लोग अपने मालो असबाब समेत यहाँ से निकल सकते हैं, ताहम जंगी साजो सामान साथ नहीं लेकर जाएंगे। तो ये अपनी ख़वातीन और बच्चों के साथ वहाँ से निकले और खैबर के किले में जाके इन्होंने क़याम किया। और अब इन्हें दुख तो बहुत था, इधर जो है वो अब मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने रेशा दबानियाँ शुरू कर दी। और इनका जो सरदार था हई बिन अख्तब, ये और मजीद 9 सरदार, ये 10 सरदाराने जो यहूदी थे वहां से निकले और पूरे अरब में ये घूमे। सबसे पहले ये कुरैश मक्का के पास गए और इनको उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपके हलीफ हैं, हमें अफसोस है कि हम ओहद की जंग में या बदर की जंग में आपका साथ नहीं दे सके, तो अब हम जो है वो आपका साथ देंगे। आप मुसलमानों के लिए अपनी सपा जमा करें और एक आखिरी हमला जो है ना इनके ऊपर किया जाए, क्योंकि जंगे ओहद के बाद और जो बाकी मामला था उसके बाद अब वो बहुत ज़रूरी समझते थे कि एक आखिरी वार करके मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए। तो कुरैश मक्का को ये मिले, खुसूसन अबू सुफियान, अबू जहल के बेटे इकरमा, इस तरह के बड़े बड़े सरदारों को मिलकर उन्होंने माइल कर लिया कि अब आप अपनी तरफ से फौज लेकर निकलें और हम अपनी तरफ से निकलते हैं। और उनको यकीन दिलाया कि हम पूरे नजद में, पूरे अरब में जितने भी कबीले हैं हर एक के पास जाएंगे और उनको मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। यहां से वो निकले तो फिर बनु गतफान पहुंचे और उनको भी उन्होंने माइल कर लिया कि आप लोगों ने एक मखसूस वक्त इन्होंने तय किया कि किस वक्त मदीना के ऊपर चढ़ाई करनी है। वहां से निकले हैं तो फिर नजद के जितने भी छोटे बड़े कबीले थे हर एक के पास ये गए हैं और जितने भी इनके हलीफ कबाइल थे, दोस्त कबाइल थे, उनको इन्होंने राजी कर लिया और सब ने एक मुकर्रर वक़्त पर तय कर लिया कि इस वक़्त फ़लाँ साइड से फ़लाँ कबीला आएगा, मक्का की साइड से मक्का का जो है वो काफ़िला आएगा, लश्कर आएगा पूरा। तो वहाँ पर इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की जाएगी, मदीने के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। और ये 10,000 की तादाद में आए। 4,000 जो है वो इससे पहले जितनी बड़ी जंगें हुई थी उसमें मैक्सिमम जो तादाद आई थी इनकी 3,000 आई थी, लेकिन अब की बार पूरा अरब उमड़ आया। वो मैंने आपको पहले बताया था कि इनमें कौन लोग थे, एक तो मक्का के कुरैशी थे जो बुत परस्त थे, लेकिन वो कबाइल भी इसमें बेशुमार थे जिनको दीन से कोई मतलब नहीं था, चाहे बुत परस्ती हो, चाहे जो है वो अल्लाह का जो है वो उसकी इबादत की जाए। उनको जो सबसे बड़ा मामला था कि अगर कोई स्टेट मदीना की रियासत बन गई तो हम जो डाके मारते हैं, जो काफिरों को लूटते हैं, वो हमारे खत्म हो जाएंगे। और पिछली गुफ्तगू में हमने देखा कि वो कबीले जो के तजारती काफिलों को लूटते थे उनके ऊपर बाकायदा जंग मुसल्लत की गई, लेकिन वो भाग गए वहां से। ये जितने भी गज़वे और सरिया हुए हैं उसमें आप लोगों ने देखा कि जब भी पहुंचते थे तो ये आगे से पहाड़ों में रूपोश हो जाते थे, लिहाजा इनकी ताकत खत्म नहीं हुई थी, वो सारी की सारी मौजूद थी। अब ये सारे इकट्ठे होकर जंग लड़ने के लिए 10,000 की तादाद में पहुंचते हैं, यानी 4,000 मक्का और उसके इर्द गिर्द के जो कबाइल है वो मिलकर पहुंचते हैं
اور باقی نجد اور شام کی طرف سے بھی جتنے قبائل ہیں وہ سارے مل کر 6,000 کی تعداد میں وہ نکلتے ہیں. تو 10,000 کی تعداد میں یہ وقت مقررہ پر مدینہ کے باہر پہنچ جاتی ہے. اب دوسری طرف کیا ہے کہ جب یہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ یہ قبائل جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف حتمی جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کے ذریعے آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ زمینی حقائق کے مطابق انہوں نے مجلس شورا بلائی، جس میں سارے جید صحابہ جن میں مہاجرین بھی تھے انصاری بھی تھے ان کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو مشورہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اتنی بڑی فوج کو، اور اس میں خصوصاً نام آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سلمان فارسی کا بھی تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو ایران سے نکلے تھے، فارس سے، آتش پرست تھے، لیکن حق کی جستجو کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے آپ کی پوجا کرنا، کوئی دوسرا مذہب ہوگا. تو اس وقت عیسائی مذہب تھا. جب اس کے مذہبی لیڈر کو سنا تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہی حق ہے، لہذا یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے نا وہاں سے نکلے ہیں. اور پھر پوری لمبی داستان ہے ان کی کہ یہ ایک پادری فوت ہوا تو اس نے دوسرے کا بتایا کہ جاؤ حق وہاں سے ملے گا، سچ وہاں سے ملے گا. وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اگلے کا نام بتا دیا. اور پھر جو آخری راہب فوت ہوا ہے تو اس نے کہا کہ اب تمہیں کھجوروں والی سرزمین میں جانا چاہیے، کیونکہ آخری رسول جو ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ مبعوث ہوں گے تو وہ ہجرت کر کے یثرب میں یعنی کھجوروں والی سرزمین پر آئیں گے، تو تم وہاں پر چلے جاؤ. تو یہ پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح وہاں کا سفر کیا. راستے میں قافلے نے ان کو بطور غلام جو ہے وہ بیچ دیا، اور پھر جس کے پاس بیچا اس کا رشتہ دار مدینے میں تھا ایک یہودی، وہ ان کو ان کے پاس بیچ گیا. اس طرح یہ یثرب پہنچ گئے، یہ یثرب پہنچ گئے. اور پھر اب ظاہر ہے غلام ہیں اور کھجور کے جو باغ ہیں ان میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر انہیں اپنے مالک کے ساتھ ایک اور یہودی کو گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبا میں پہنچ چکے ہیں ہجرت کر کے. تو اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی وہی ہے. پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح انہوں نے جا کر تصدیق کی کہ اس راہب نے بتایا ہوا تھا کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ یہ تحفہ تو قبول کریں گے، ہدیہ تو قبول کریں گے، لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی دو کندھوں کے درمیان بیک سائڈ پہ ایک مہر نبوت ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خاص نشان ہے. تو یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کے رسول ہوں گے. تو آپ نے یہ ساری نشانیاں دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ مسلمان ہو گئے، لیکن تھے ابھی تک غلام. تو پھر ایک دن یہ جنگ خندق سے پہلے ایک دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے میرا مالک بہت زیادہ کام لیتا ہے. وہ اس وجہ سے لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر جتنا ظلم کر سکوں میں کروں. اور وہ مالک جو تھا وہ یہودی تھا، تو اس نے کہا کہ تمہیں میں جو ہے وہ آزاد کر سکتا ہوں اگر تم جو ہے نا 1 سا سونا لے آؤ اور کم از کم 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ میرے لیے، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا تھا تو وہ ان کو دیا اور کہا کہ یہ لو. اس نے کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس نے جتنا کہا ہے وہ تو پورا نہیں ہوتا، وزن میں وہ نہیں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبان لگا کر اس سونے کو دے دیا کہ جاؤ اب یہ پورا ہو جائے گا. اور پھر صحابہ کو ساتھ لیا اور انہوں نے گڑھے کھودے درخت لگانے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت جو ہے نا خود اپنے ہاتھوں سے لگائے. اس طرح حضرت سلمان فارسی کو وہاں سے آزادی ملی. اب جب مجلس شورا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب ہم ایران میں تھے تو ہمارے اوپر اگر کوئی فوج آ جاتی تھی حملہ کرنے کے لیے تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے، اور اس طرح دشمن ہم تک پہنچ نہیں پاتا تھا اور ہم بحفاظت طریقے سے اچھا مقابلہ کر پاتے تھے. یعنی شہر میں بند ہو کر، ایک تو قلعہ ہوتا ہے،
کلے کی دیواریں ہوتی ہیں، لیکن یہ شہر کے اندر بند ہو جانا۔ تو اہل عرب تو ان چیزوں سے متعارف ہی نہیں تھے، یہ پہلی دفعہ سنا کہ جنگوں میں خندق بھی کھودی جاتی ہے۔ خندق کیا ہے؟ بیسیکلی ایک راستہ ہے جس میں بڑا سا گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور وہ مسلسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے اب جب وہ گھڑ سوار آئیں گے تو آگے زمین ہی نہیں ہوگی، وہ 5 گز کے برابر جو ہے نا وہ اس کی لمبائی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور اتنی ہی اس کی جو ہے نا وہ ڈونگائی ہوگی، تو وہ گھوڑا تو اس کو پاٹ ہی نہیں سکتا، آگے آ ہی نہیں سکتا، اس لیے فوج پیچھے ہی رہ جاتی ہے۔ اب وہ 10,000 کی فوج آنی تھی، اور یہاں پر جو ہے نا وہ مسلمان تو وہیں تھے، بلکہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 10,000 کی جو فوج آئی، پورے مدینے کے تمام مرد، عورتیں اور بچے بھی ملا لیں تو تب بھی 10,000 نہیں بنتے تھے۔ تو جن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج آ رہی ہے، تو بہرحال جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو تمام صحابہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، اور اسی وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معائنہ کیا مدینے کا، تو دیکھا کہ مدینہ کی ایک سائڈ پر تو لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں اور 7 بڑے گھنے درخت ہیں، ایک سائڈ پر جو ہے وہ قلعے بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے، ٹھیک ہے نا، تو لہذا ایک ہی سائڈ بچتی ہے مدینہ کی طرف کہ اگر ادھر سے یہ آئیں تو مدینہ کے اندر گھس کر جو ہے وہ مسلمانوں سے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا تعین کیا، نشان لگایا، اور صحابہ کو جو ہے نا وہ خندق کی کھدائی میں لگا دیا۔ اور خندق کی کھدائی جو کی وہ اس طرح کے 10 آدمی جو ہیں ان کا گروہ بنایا، ایک 10 آدمیوں کا ایک گروپ، اور ان کو کہا کہ 40 ہاتھ تک جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ خندق کھودنی ہے، یعنی کہ لمبائی مقرر کر دی۔ تو تمام صحابہ جو ہیں جن کی تعداد تقریباً 3,000 بنتی ہے، انہوں نے خندق کھودنا شروع کر دی، اور 18-20 دنوں میں، اس سے پہلے کہ وہ 10,000 کا لشکر وہاں پہ پہنچ پاتا، اس سے پہلے یہ خندق پوری کی پوری کھود دی گئی۔ لیکن اس خندق کھودنے کے دوران جو ہے یہ بڑا مشکل کام تھا، اور بھوک بہت زیادہ تھی، کیونکہ جب اب آپ کام ہی نہیں کر رہے، خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گیا، حالات پہلے بھی کچھ اس طرح کے نہیں ہیں، تو کھانے کے لیے 3 دن تک صحابہ کو کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن 3 دن تک مسلسل جو ہے وہ کدال چلا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مٹی نکال کے اپنی کمر پر ڈھو کر باہر کی طرف پھینک رہے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، یعنی یہ کہ آج کے بادشاہ کی طرح، آج کے حکمران کی طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کر نظارہ کر رہا ہو اور اپنے خیمے میں اس کو مورشل جلے جا رہے ہوں، کنیزیں ارد گرد ہوں اس کی خدمت کے لیے، ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ساتھ کدال پہ کدال چلا رہے تھے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ مٹی خود ڈو رہے تھے۔ اور صحابہ کرام جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ دھول کے ساتھ، مٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے نا اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، یعنی اس طرح آپ نے محنت کی ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کا رسول آپ بیٹھے، ہم جو ہے کام کرنے کے لیے، لیکن ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان میں موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے خود ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، خود محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کدال پہ کدال چلا رہے تھے تو وہیں شعر وہ دوبارہ گنگنا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو بس آخرت کی عیش ہے، میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بہترین زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ اشعار تھے، میں نے کہا نا کہ اہل عرب میں یہ ایک رواج تھا، ایک رسم تھی، ان کی عادت تھی کہ عام لوگ بھی جو ہے نا وہ اشعار گنگناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی موقع ہونا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جو ہے نا وہ اشعار جو ہے نا وہ بولے جاتے تھے، تو یہ اشعار وہاں پہ بولے جا رہے تھے۔ اب اس کے دوران جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ سراسر نبوت کی نشانیاں تھیں، یعنی جو اس چیز کی تصدیق کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو ایسا بھی آیا کہ ابو طلحہ جو ہیں انہوں نے شکوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 دن سے بھوکے ہیں
اور اب جب 3 دن کا بندہ بھوکا ہو نا تو تھوڑا سا آسرا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں، اس سے پیٹ کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے تو بھوک کی شدت ذرا کم محسوس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے صحابہ کو دکھایا کہ دیکھیں پیٹ پر جو ہے نا پتھر باندھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی دیکھیں کہ اسے کہتے ہیں ٹرو لیڈر، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایک صحابی کے متعلق آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہ وہ بھی ظاہر خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، تو وہ گھر گئے اور جا کر ایک بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذبح کیا اور بیوی کو دیا کہ یہ کھانا پکائے، اور بیوی نے کو 2.5 کلو کے قریب جو ہے نا وہ جو ہے اس کو پیس لیا کہ روٹیاں اس کی بنائی جائیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دھیرے سے آہستہ سے کہنے لگے کہ آپ چند صحابہ کے ساتھ میرے گھر آئیں، میں نے کھانا تیار کرایا ہے تو وہ کھا لیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پورا لشکر ہی ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے تو ایک ہنڈیا پکائی ہوئی تھی، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جو ذبح کر کے پکایا ہوا تھا، اور 2.5 کلو آٹے کی یا جووں کی روٹیاں کتنی ہوں گی، لیکن وہاں پر یہ معجزہ رونما ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلسل اس ہنڈیا میں سے سالن ڈال کے دے رہے تھے، اور مسلسل وہ جو 2.5 کلو آٹا تھا وہ اس کی روٹیاں بن رہی تھی، نہ آٹا ختم ہو رہا تھا نہ سالن ختم ہو رہا تھا، اور پورے لشکر نے وہاں سے کھانا کھایا۔ یہ تھا نبوت کا ظہور وہاں پر، کہ نبوت کی نشانیاں نظر آ رہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کھانے کو ہاتھ لگایا تو اس میں اس طرح کی برکت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح کھدائی کے دوران ایک چٹان آ جاتی ہے اور صحابہ کرام بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس چٹان کو کسی طریقے سے توڑ لے، لیکن وہ نہیں ٹوٹتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں تو آپ کدال لے کر نیچے اترتے ہیں، اور جب اس کے اوپر پہلا وار کرتے ہیں، پہلی ضرب لگاتے ہیں، تو ساتھ ہی وہ ٹوٹ کر جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ مجھے شام کی کنجیاں عطا فرما دی گئی۔ یعنی ایک چنگارا سا وہاں سے نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی طاقت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سین کھول دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے کو، ملک شام کو دیکھ رہے ہیں، اور ملک شام میں سرخ محلات بنے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی، ٹھیک ہے، دوسری ضرب پر پھر وہ چٹان ٹوٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے فارس کے محلات عطا کر دیا۔ فارس ایران کو کہتے ہیں، آج کا موجودہ نام ایران ہے، پرانا نام اس کا فارس تھا، اور فارس کا علاقہ جو مدائن ہے اس میں سفید محل بنا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا مجھے مدائن کے سفید محل نظر آ رہا ہے، لہذا یہ ایران بھی یعنی فارس بھی اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے تیسری ضرب لگائی اور چٹان پاش ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یمن کی کنجیاں عطا فرما دی، اور یمن کے پھاٹک بڑے بڑے دروازے جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ غیبی طاقت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے سین بھی دکھا دیے، اور جو اتنی بڑی چٹان تھی وہ ساری پاش ہو گئی۔ اسی طرح چونکہ مسلمان بھوک اور افلاس کا شکار تھے، تو یہ مختلف واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ چند کھجوریں لے کر جو ہے نا وہ خندق کے پاس آتی ہے کہ وہ اپنے ماموں اور بھائی کو یہ دیں تاکہ وہ کھا کر بھوک مٹا سکے۔ راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں اور ان سے کھجوریں لے لیتے ہیں، اور وہ کھجوریں ایک چادر پر ڈالتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ کھاؤ کھجوریں۔ جو ہاتھ بڑھتا تھا کھجور کی طرف، کھجوریں زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ پورے لشکر نے وہ کھجوریں کھا لی، لیکن وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کی کس طرح جو ہے وہ مدد فرما رہا ہے۔ تو بہرحال 10,000 کا لشکر جو ہے
وہ اپنے مقررہ وقت پر جو ہے نا 4000 مکہ کی طرف سے اپنے حلیف قبائل لے کر اور 6000 کا لشکر باقی چھوٹے چھوٹے قبائل جو ہے نا ان کو لے کر وہاں پر پہنچا ہے۔ اب 10,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا اور مسلمان سامنے سارے 3000 تھے، اونلی 3000، تو یہ مقابلہ تو بنتا ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ جو خندق کھودی گئی تھی، وہ جب کفار آئے ہیں تو وہ حیران ہی رہ گئے کہ اب نہ تو ان کے گھوڑے نہ اونٹ کچھ بھی آگے نہیں جا سکتا، اور ان کے لیے بھی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا کیونکہ اہل عرب اس جنگ حکمت عملی سے پہلے متعارف ہی نہیں تھے۔ یہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم اپنے ایران میں فارس میں اس طرح کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مان کر یہ کام کیا جو کہ بڑا ہی کامیاب ٹھہرا۔ اب وہ جو غصے سے بھرپور آ رہے تھے کہ اب آخری حملہ ہے، اب ایک مسلمان بھی ہم نے نہیں چھوڑنا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، تو اب سامنے 10,000 کا لشکر ہے اور وہاں پر ان کے مقابلے میں صحابہ جو ہیں وہ اپنی نشستیں لے کر تیر پکڑ کر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں کمانے تان کر کہ جو کوئی آگے آنے کی کوشش کرے گا اس کو تیر مارے جائیں گے۔ تو وہ کفار بڑی کوشش کرتے رہے لیکن ادھر سے تیر جو ہے وہ لگتے رہے اور وہ زخمی ہو کر یا مر کر جو ہے نا وہ پیچھے رہتے رہے۔ تو اب وہ خیمے لگا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، اب ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ تو اتنے میں پھر وہ جو حی بن اخطب تھا جو کہ ان سب کو اکٹھا کر کے لایا تھا، وہ یہودیوں کا سردار، وہ وہاں سے نکلتا ہے اور بنو قریظہ پہنچتا ہے۔ بنو قریظہ جو ہے وہ مدینہ میں موجود ہے، یہودیوں کے قبائل۔ تو انہوں نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے، دشمن کے خلاف لڑیں گے، تو یہ ان کے پاس پہنچتا ہے کہ یہاں پہ تو بات نہیں بن رہی، 10,000 لشکر تو مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، اب کیوں نہ مدینے کے اندر جو ہے نا کچھ سازش کی جائے۔ تو یہ پہنچتا ہے، دروازہ ناک کرتا ہے، لیکن وہاں کا سردار دروازہ نہیں کھولتا اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بڑی زبردست قسم کی پیشکش لے کر آیا ہوں، اتنی فوجیں لے کر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے دروازہ نہیں کھولنا کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو وہ پھر بڑی چپلکش کے بعد آخر کار واپس جانے لگتا ہے، تو ایک جذباتی قسم کا حربہ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے اچھا میں بھی یہودی تو بھی یہودی، تیرے لیے میرے پاس 2 روٹیاں نہیں ہیں، یعنی میں تمہارے پاس آیا ہوں تو 2 روٹیاں نہیں ہیں کہ مجھے کھانا کھلا دیتے۔ تو بس اس فکرے سے متاثر ہو کر وہ دروازہ کھول دیتے ہیں کہ چلے اس کو روٹی کھلا دیتے ہیں، لیکن روٹی کھانے کے دوران اس نے پھر وہ جو ان کی ذہن سازی کی ہے، وہ یہ کہا کہ دیکھو اس وقت تمام لشکر پورا عرب جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہو گیا مسلمانوں کے، انہوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے چھوڑنا ہے، تو اگر تم ان کے حلیف بن جاؤ گے تو جتنے بعد میں مال غنیمت اور جو بھی معاملہ ہوگا اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر تم حلیف نہیں بنتے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ لشکر تمہارے اوپر بھی لشکر کشی کرے گا۔ لہذا وہ اس کی اس طرح کی ذہن سازی کی تو وہ مان گیا۔ وہ اس طرح کا مانا کہ اب مدینہ سارے صحابہ تو مدینہ سے باہر نکل کر خندق کی حفاظت پر مامور ہیں، اور مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اور بچوں کو قلعے میں بند کیا ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور وہاں پر کوئی صحابہ نہیں ہے، ایک آدھ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ قلعے پر بھی ایک شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو وہاں پہ مقرر کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور ساری خواتین جو ہیں اہل بیت جو ہیں وہ سارے کے سارے اندر ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاعات ملی تو آپ نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جا کر یہ معلومات لیں کہ واقعی یہ درست ہیں۔ تو جب یہ وہاں پر گئے ہیں تو بنو قریظہ جو ہے ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا محمد، ہم کسی محمد کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سا معاہدہ، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، یعنی وہ یکسر بدل گئے ہوئے تھے۔ اور صحابہ کرام نے اسی طرح آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ذرا اس طریقے سے کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو کیونکہ لشکر میں مایوسی نہ پھیل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ باہر صحابہ کو پتہ چل گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے 300 صحابہ کو نکال کر جو ہے وہ مدینہ میں بھیج دیا، جگہ جگہ پہ پہرے بٹھا دیے کہ یہ کہیں مدینہ کی خواتین اور بچوں کو یرغمال نہ بنا لیں،
کیونکہ اگر وہ یرغمال بنا لیتے ہیں تو پھر تو جنگ ہی ختم ہو جاتی ہے، سارے بچے اور خواتین وہ لے گئے تو مجبوراً ان کو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، تو وہاں پر یہ بیچ دیتے ہیں۔ اور اب یہ کفیت بڑی خطرناک قسم کی کفیت۔ ادھر سے جو کفار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح تو معاملہ نہیں بنے گا، لہذا ایک جو ہے نا زبردست قسم کا حملہ کیا جائے مسلمانوں کے اوپر۔ تو وہ سارے کفار مل کر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جو خندق ہے اس کو پار کر لیا جائے، لیکن نشانی دیکھتے دیکھتے انہیں دیکھا کہ ایک جگہ پہ خندق جو ہے وہ زیادہ گہری نہیں ہے اور وہاں پر کوئی خاص محافظ بھی مقرر نہیں ہے، لہذا 3 لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ گھوڑوں کو ٹاپ کر جو ہے نا وہ آگے پہنچ گئے۔ اس میں ایک 90 سال کا بہت جری قسم کا سردار تھا، اس کا نام عمرو تھا، تو وہ پہنچا آگے۔ پھر ابو جہل جو کہ دشمنان اسلام میں سر فہرست تھا، اس کا بیٹا اکرمہ پہنچ گیا آگے، اور ایک اور پہنچ گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً پتہ چل گیا، وہ چند صحابہ لے کر آگے اور مزید راستہ روک دیا۔ اب یہ نہ واپس جا سکتے ہیں، یہ سامنے آ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چیلنج تو انہوں نے سارے مسلمانوں کو کیا۔ وہ جو عمرو تھا 90 سال کا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس نے آج تک کوئی مقابلہ نہیں آ رہا، اور بہت جری قسم کا اور بہادر قسم کا تھا، اور عرب میں اس کی داغ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اس نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا، وہ جو مبارزت ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اس کے مقابلے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا۔ اس نے پھر چیلنج کیا، ٹھیک ہے نا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تیسری دفعہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ اب ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ گفتگو ہوتی ہے، مبارزت سے پہلے نا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، تو اس عمروں نے کہا کہ میں مقابلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ اس بندے کی 3 خواہشیں پوری کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تم 3 سوال کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں اسلام قبول کروں۔ پھر انہوں نے دوسرا کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ، اور مسلمانوں کے خلاف یہ جو تم نے عداوت کا سلسلہ شروع کیا اس کو ختم کرو۔ اس نے کہا یہ بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری خواہش کا اظہار کیا، اب میری خواہش یہ ہے کہ میرا مقابلہ کرو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ تو آج کا چھوکرا ہے، ظاہر ہے حضرت عمر اس وقت کتنی تھی، ٹھیک ہے نا، ابھی جوانی کو پہنچے تھے، اور وہ 90 سال کا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس طرح کا جری اور بہادر کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ نہیں تم میرا مقابلہ کرو، تو پھر مقابلہ ہوتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایک دوسرے پہ وار ہو رہے ہیں۔ بڑی تگ و دو کے بعد ایک زخم اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی پہ لگا لیا، اس کی تلوار کے ساتھ لگ گیا، لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار تھا وہ اس کو چیرتا ہوا زمین تک پہنچ گیا، اور اس طرح نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور دشمنوں کے اوپر پھر جو ہے نا وہ ایک خوف طاری ہو گیا کہ ہمارا اتنا جری اور بہادر قسم کا سپہ سالار جو ہے اس کو انہوں نے مار دیا ہے۔ اب حی بن اخطب اپنا کام کر چکا ہوا تھا کہ مدینے کے اندر پھوٹ پیدا کر آیا تھا، لہذا ان کے یہودی نے انہوں نے بھیجا کہ کسی طریقے سے ہم مدینے پر حملہ کریں، تو انہوں نے اپنا ایک ساتھی بھیجا کہ جائیں جا کر جس قلعے میں مسلمان خواتین بند ہیں دیکھیں وہاں پر کوئی سپاہ موجود ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو جب وہ یہودی آیا اور قلعے کے چکر کاٹ رہا تھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، تو انہوں نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر اس کا قلعہ کما کرو، وگرنہ یہ جا کر بتا دے گا کہ یہاں پر حفاظت میں کوئی مامور نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا شاعر تھے نا، انہوں نے کہا اگر میں لڑائی کے قابل ہوتا تو ادھر ہوتا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر جاتے، لہذا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود نکلی اور ایک بڑی سی لکڑ اٹھائی
اور جا کر ایسے زور سے اس یہودی کے سر میں ماری وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پھر آپ واپس آئی اور کہا کہ اب تم اس طرح کرو کہ یہ اس کے ہتھیار وغیرہ جو ہے نا وہ جا کے اتار لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اگر لڑنا ہوتا تو مجھے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی، لہذا میں ہتھیار بھی اتارنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ اس طرح کرو کہ پھر جا کر اس کی گردن اتار لاؤ، اس کا سر اتار لاؤ، تاکہ دشمنوں کی طرف پھینکا جائے، انہیں پتا چلے کہ یہاں پر حفاظت میں لوگ مامور ہیں۔ تو یہ کام بھی وہ نہ انہوں نے کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود گئیں، پھر اس کا سر اتارا اور پھر قلعے کی اوپر والی دیوار سے دشمنوں کی طرف پھینکا۔ تو دہشت پھیل گئی یہودیوں میں کہ اس طرف نہ جائیے گا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ مقرر کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں خواتین نے بھی ماشاءاللہ کس طرح حصہ لیا جنگ میں۔ اچھا، اب معاملہ جب یہ ہوا کہ ادھر سے خطرہ بڑھ گیا مدینے کے اندر سے، جہاں پر خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، تو صحابہ کرام میں بے چینی پیدا ہو گئی، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جن میں کو منافقت کا تھوڑا روگ تھا نا، انہوں نے کہا ہمیں تو اجازت دیجیے ہم جا کر اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کریں، اور بعض بددل ہو گئے۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، بتاتا ہے سب کچھ۔ لیکن یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ پورا عرب جو ہے نا وہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا قلعہ کما کر دے گا، تو آپ نے جو ہے وہ بنو غطفان کے چند سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اگر تم لوگ لڑائی چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ تو ظاہر ہے کفار میں بھی پھر بے چینی پیدا ہوگی، اس کے بدلے میں ہم مدینے کی جو کھجور کی پیداوار ہے اس کا 1/3 حصہ پورے سال کا آپ کو دے دیں گے۔ وہ سرداران اس پر راضی ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا، حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے حضرت سعد تھے، سعد بن عبادہ، ان سے جب مشورہ کیا، دونوں انصاری تھے، کہ یہ والا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر تو آپ یہ معاہدہ کر لیجئے، لیکن اگر آپ ہماری خاطرداری کے لیے کہ ہمارے بیوی بچے اور ہم جو ہیں وہ عربوں کے نرگے میں آگے ہیں، تو پھر یہ مناسب نہیں، کیونکہ ساری زندگی گزری ہے جب ہم بت پرست تھے، تو یہیں بنو غطفان کے لوگ جو ہے نا، یہ اگر ہمارے ہاں تجارت کے لیے آتے تھے تو چند کھجوریں کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، یا خرید کے لے کر جاتے تھے، یہ کبھی ان کو اس طرح نہیں ملی۔ اور اب ہم تو بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کائنات کے رب اور خالق کی جو ہے وہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اب ہمیں کس چیز کا ڈر؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خود دل نہیں مانتا تھا، میں نے صرف آپ لوگوں کی خاطر کے لیے یہ والا کام کیا تاکہ آپ لوگوں کو کچھ تقویت پہنچے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں کھجوریں نہیں، انہیں تلواریں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایک دن اس طرح کا کافروں نے حملہ کیا، پتھر برسا رہے تھے، تیر برسا رہے تھے ہر طرف سے، کہ سارے کے سارے صحابہ بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن جو ہے وہ جنگ لڑتے رہے، نماز ظہر بھی نکل گئی، عصر بھی نکل گئی، مغرب بھی نکل گئی، یعنی اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی، یعنی وقت پہ نماز نہ ادا ہو سکی۔ اس کے بعد جب وہ جنگ تھمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ان کے لیے، اور پھر وہ ساری نمازیں جو ہے نا وہ اکٹھی صحابہ کرام کو پڑھائی۔ تو اب اس کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسلسل دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ فتح عطا کر، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ جب پھر اللہ سنتا ہے تو آسانی پھر اس طرح کی عطا ہوتی ہے کہ بنو غطفان میں ایک فرد تھا جس کا نام تھا نعیم۔ یہ نعیم وہی شخص تھا جس کو ابو سفیان نے ایک دفعہ مقرر کیا تھا کہ جا کر جو ہے نا وہ مسلمانوں میں کچھ اس طرح کا ڈر اور خوف پیدا کرو اپنی سازش کے ذریعے کہ مسلمان جو ہے نا وہ جو بدر کے میدان میں دوسری دفعہ آنا چاہتے ہیں وہاں پر نہ آ سکیں تاکہ ہماری عزت رہ جائے۔ یہ جب وہاں پر گئے تو اس وقت بھی انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، صحابہ کرام کے اخلاقیات اور اتفاق اور اتحاد اور اللہ کا نور وہاں پر جو ہے، تو یہ اس وقت کے بہت زیادہ متاثر تھے۔
اب جب اس جنگ میں وہ بوجھل دل کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ کس طرح 10,000 کا دل جمی سے مقابلہ کر رہا ہے، تو اب ان کے دل میں، یہ خود ان کا اپنا بیان کردہ واقعہ ہے کہ اب میرے دل میں جو ہے نا وہ لو اٹھی کہ نہیں، اب یہ سچا دین ہے اسلام، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا اب اسلام قبول کر لو۔ لہذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور چھپ چھپا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میرے قبیلے کو ابھی یہ نہیں پتہ، تو مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو حکم فرمائیے، میں وہ کام کر دوں۔ تو آپ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے حضرت نعیم کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہے، کہ جن کا اسلام ابھی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہے، وہ جنگ میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ پھر اس طرح کرو کہ کسی طریقے سے، میری طرف توجہ کریں بھائی، آپ کسی طریقے سے یہ جو مکہ کا لشکر آیا ہوا 10,000 کی تعداد میں، اور انہوں نے بنو قریظہ کو ہمارے سے جدا کر دیا ہے، ان دونوں میں کوئی تفرقہ پیدا کر دو، کوئی ایسی بات کرو کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کریں۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا نکلے اور قبیلہ بنو قریظہ پہنچے، تو انہوں نے جا کر، ان کی پہلے عزت تھی وہاں پر بہت زیادہ کیونکہ ان کے حلیف رہے تھے، انہوں نے دروازہ کھولا، بڑی خاطر مدارت کی، تو انہوں نے کہا دیکھو میں ایک ایسی بات تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جو تم لوگوں کے فائدے کی ہے، لیکن میرا نام نہ اس میں آئے، میرا نام نہ ظاہر ہو کہ میں نے بتائی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو قریشی لشکر آیا ہوا ہے، ان کے ارادے یہ ہیں کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہوئے تو ہم واپس چلے جائیں گے، یعنی ان کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ کا خاتمہ کر کے ہی جانا، لیکن جب یہ واپس چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو رحم و کرم پر آگے، تم لوگوں نے تو معاہدہ کر لیا کفار کے ساتھ، اور رہنے والے تم مدینے کے، وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے، پھر سارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جائے گا اور تم لوگوں کا پھر کچھ نہیں بچنا۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی، تو پھر انہوں نے کہا جی اس کا حل کیا ہے؟ تو حضرت نعیم نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ قریش سے کہیں کہ آپ اپنے چند سردار جو ہیں وہ ضمانت کے طور پر ہمارے حوالے کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ آپ جنگ کو آخری نتیجے تک پہنچا کر جائیں گے، ہمیں بے یار و مددگار یہاں پہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ رائے بڑی زبردست ہے۔ تو ادھر سے حضرت نعیم نکلے، آپ سیدھا ابو سفیان کے پاس اور ان کے سرداران کے پاس، ان کو جا کر کہنے لگے کہ بنو قریظہ جو ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندرونی معاہدہ کر لیا ہے، وہ جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور کسی مال و متاع اور مال غنیمت پر اس نے جو ہے نا یہ معاملہ کر لیا ہے، اور اس نے ایک اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے یہ کام بھی کیا ہے کہ وہ چند اکابرین آپ کے جو ہے نا ضمانت کے طور پر مانگے گا اور ان کو حوالے کر دے گا مسلمانوں کے، تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ تو وہ بڑے گھبرائے، انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آزمانے کے لیے، اور ادھر بھی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میرا نام نہ آئے اس میں کہ میں نے یہ خبر آپ کو پہنچائی ہے۔ تو لہذا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اب حضرت ابو سفیان جو ہیں اور ان کے سرداران جو ہیں یہ آزمانے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں بنو قریظہ کو کہ ہم کل جو ہے نا بھرپور حملہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے ہم حملہ کریں گے، پیچھے سے تم حملہ کرنا تو ہم کلا کما کر دیں گے۔ تو بنو قریظہ نے جو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کل تو ہے ہفتہ، اور ہفتہ ہوتا ہے ہماری عبادت کے لیے، تو ہفتے والے دن تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور اگر یہ کام کروانا چاہتے ہو تو ظاہر ہے وہ اتوار والے دن ہوگا، ہم حملہ کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن ضمانت کے طور پر اپنے چند اکابرین سردار ہمارے پاس بھیجو، تاکہ وہ ضمانت کے طور پر ہمارے رہیں کہ جنگ کا خاتمہ کرنے کے بعد ہی آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ تو جب یہ میسج انہیں پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت نعیم نے بالکل درست کہا تھا، یہ ہمارے اکابرین سردار لے کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو معاملہ تھا وہ کارگر ثابت ہوا،
لہذا ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اس رات ایسی مدد بھیجی کہ وہ سرخ قسم کی آندھی چلی ہے اتنی تیز، اور ساتھ بارش ہوئی ہے، سردی کا موسم تھا، تو سارے کے سارے خیمے جو ہیں وہ اڑ گئے، جو کھانا پکا رہے تھے بڑے بڑے پتیلوں میں وہ چولہے کے اوپر الٹ گئے۔ اب وہ جتنے کفار ہیں وہ خیموں کے باہر ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری رات یہی کیفیت ان کی رہی۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ یہ کوئی مبارک جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہ ہمارے لیے معقول نہیں ہے، تو میں تو واپس جا رہا ہوں مکہ۔ تو وہ اونٹ پر بیٹھا اور مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا، تو لوگوں نے کہا ابو سفیان قافلے کو، لشکر کو یہاں پہ چھوڑ جاؤ گے؟ تب انہیں خیال آیا، واپس اونٹ سے اترے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم واپس مکہ جانے لگے ہیں، تمام قبائل اپنی طرف جائیں، حالات سازگار نہیں ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو چکی تھی کہ یہ والا معاملہ ہونے والا ہے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خبر پہنچا دی، تو آپ نے ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دشمن کے لشکر میں یہ چیز معلوم کرو۔ تو وہ چھپتے چھپاتے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ اپنا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں، اور آپ نے آ کے خبر پہنچا دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب دن کی روشنی ہوئی تو نظر پڑی تو وہاں پر ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا، سارے کے سارے کفار جو ہے وہ اپنے خطرناک قسم کے عزائم جو ہیں وہ ساتھ ہی لے کر شکست کھا کر، بظاہر مقابلہ نہیں ہوا، 4 صحابہ غالباً اس پورے ٹینیور میں شہید ہوئے، ادھر سے کوئی 10 جو ہیں وہ کفار مارے گئے، بس اتنا ہی کام ہوا ہے۔ لیکن ان کے سارے عزائم، کیونکہ پورا عرب امڑ آیا تھا، سارے کے سارے عزائم جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عرب ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ تو یہ والا معاملہ تھا۔ اس طرح یہ غزوہ خندق جو ہے، جنگ خندق جو ہے، اس میں مسلمانوں نے بہت بڑی فتح حاصل کی، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے عرب میں پھیل گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح کی طاقت پکڑ چکے ہیں کہ اب ان کو شکست دینا کسی کے بس کا روگ نہیں رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہودیوں کا اور کفار کا لشکر جو مل کر جنگ خندق میں مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 10,000۔ 10,000 افراد، جواب درست ہے بھائی۔ مسلمانوں کا لشکر اس کے مقابلے میں کتنی تعداد میں تھا؟ 3,000۔ 3,000، جواب درست ہے جی۔ ابو جہل کے کس بیٹے نے اس جنگ میں حصہ لیا؟ اکرمہ۔ اکرمہ، جواب درست ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے کتنے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے؟ 300۔ 300۔ حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشورہ دیا؟ خندق کھودنے کا۔ خندق کھودنے کے حوالے سے، جواب درست ہے بھائی۔ تقریباً کتنے یہودی سردار تھے جو کہ نکلے اور پورے عرب میں گھومے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا؟ کتنے سردار نکلے تھے؟ 9۔ اور 10ویں حی بن اخطب تھے، 10 سردار ٹوٹل، جواب درست ہے بھائی۔ عمرو جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اس کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال۔ 90 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر کتنے پتھر باندھے ہوئے تھے؟ 2 پتھر۔ مدینہ کا نام جو ہے نا پہلے یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یثرب۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے تو ان کا نام پڑ گیا مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ پھر وہ مختصر ہو کر اب مدینہ ہی کہلاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس مدینے کی جو سرزمین ہے اس کے متعلق کیا مشہور تھا؟ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کھجوروں والی سرزمین۔ ہاں، کھجوروں والی سرزمین، جواب درست ہے بھائی۔ بہت شکریہ جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔